Hey, hello and अस्सलाम वालेकुम. This is your host Dr. Ismail Altaf and you are watching your favorite health show हेल्थ की बात वीनस के साथ. So आप सबको ऑलरेडी पता है कि इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की. आज की शो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बहुत ज़्यादा शायद बात नहीं की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और डिस्कशन करने की ज़रूरत भी है. इमेजिन करें एक ऐसी लाइफ जिसमें आप बहुत ज़्यादा समटाइम्स आपने ख़ुद भी नोट भी किया होगा कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हों, बहुत सैड हों और अचानक से आपके पास एक कॉल आती है आपके फैमिली मेम्बर की, आपके अपनों की, प्यारों की, किसी अच्छे दोस्त की, और कॉल आती है और उनकी आप बात सुनते हैं और बिल्कुल एक मोटिवेशन की लहर दौड़ जाती है और आप अच्छा फ़ील करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव फ़ील करना शुरू कर देते हैं. और फिर एक तरफ आप इमेजिन करें ऐसी लाइफ जहाँ पर तमाम जो अल्फाज हैं वो खामोशी की नज़र हो जाए, तमाम आवाज़ जो हैं आपके अपनों की आवाज़ आप उसको सुनने से महरूम हो जाएं, तो कितना ज़्यादा ये पेनफुल एक्सपीरियंस होगा और डेली लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी. अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल लाइफ की, तो उसमें हम बहुत सारी बातें सुन रहे होते हैं, आवाज़ सुन रहे होते हैं अपने प्यारों की, बच्चों की, किसी अच्छे अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग की, बहुत किसी की तिलावत आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो उसकी वजह से आपका मूड बहुत अच्छा लिफ्ट हो जाता है. और एक उनकी बात करें जब हम जो लोग समाज से महरूम होते हैं, वो उनकी डेली की ऐसी लाइफ होती है जहाँ पर वो कुछ भी नहीं सुन सकते, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. तो दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. समहाउ जब हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे होते और अपनी समाज का ख्याल नहीं रख रहे होते स्पेशली, और बहुत ज़्यादा शोर व गुल में रहना शुरू कर देते हैं, हेडफोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या किसी हादसाती तौर पर भी ऐसा होता है कि हेयरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि जिसे बहरापन भी कहा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है. तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मिज़रेबल लाइफ हो जाती है उसके बाद. और ना सिर्फ आपके अपने प्यारों से आपको कनेक्ट करता है, उनसे मोहब्बत भरी फीलिंग्स, उनके अल्फाज, उनके जज्बात आपको समझने में हेल्प करता है, बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई हादसा या सायरन आप सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि ख़तरे की अलामत है, कोई फायर अलार्म आपकी लाइफ बचा सकता है, कोई ऐसा हादसा हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, इस तरह की कोई चीज़ ऐसी होती है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर ख़तरा है. तो ख़तरों को समझने के लिए भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है. तो इसकी इम्पॉर्टेंस आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम बात करें ऐसे बच्चों की जो कभी बचपन से ही सुन नहीं पाते, या बुज़ुर्गों की जिनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आवाज़ यानी सुनने की जो क़ुव्वत होती है, समाज की जो वो होती है, ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है. तो वो कितना ज़्यादा ख़ुद को किसी पर डिपेंडेंट महसूस करते हैं, या चिड़चिड़ापन होता है जब वो अपनी बात समझा नहीं पाते या दूसरों की बात सही तरह समझ नहीं पाते. तो इस तरह मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है. तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर, इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरह हमारी लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है, और ऑडियोलॉजी क्या है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, और हमारी समाज को बहाल करने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, और किस तरह से इसको रिकवर करने की कोशिश की जा सकती है. इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा यानी टेम्परेरी हेयरिंग लॉस का सामना कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई उम्मीद की किरण है, क्या वो कभी सुन पाएंगे, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे. तो आइए अपने गेस्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, ऑडियोलॉजिस्ट शाहिद अख्तर राजपूत, जो कि बहुत अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेयरिंग एड या फिर उनकी जो आले समात है वो प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग्स भी शामिल है, जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी शामिल है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, और ऐसे लोगों की मदद हो रही है जो कि क़ुव्वत समाज से मुतासिर हो रहे थे या महरूम हो रहे थे. उनके लिए लाइफ के लिए एक रोशनी बनकर आए हैं, और आप सबके जाने माने हैं, बहुत से डिफरेंट चैनल्स में आप उनको रेगुलर बेसिस पर देख रहे होते हैं. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कनेक्टेड है, मेंबर हैं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी से. इसके अलावा कनेक्टेड है सऊदी सोसाइटी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी से, और चेयरमैन हैं ताज वेलफेयर ट्रस्ट के.
سو اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, اتنے سارے جو ادارے ہیں ان سے کنیکٹڈ ہیں, تو ظاہر ہے یقیناً بہت سارے لوگوں کی لائف میں پازیٹیو چینج لا رہے ہوں گے. سو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے قابل ڈاکٹر کو, اپنے قابل آڈیولوجسٹ کو, اور جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آڈیولوجی کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور ہیئرنگ اور سماج سے محروم جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ان کا کیا کردار ہے, اور وہ ان کے لیے کیا جذبات اور کیا خدمات رکھتے ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں, لیٹس ویلکم آور گیسٹ شاہد اختر راجپوت, آڈیولوجسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین, اور بہت بہت ویلکم کہوں گی میں آپ کو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور ہم حاضر ہو گئے. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے اگین وہی کوشچن کروں گی جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا, کہ امپورٹنس کیا ہے آڈیولوجی کی, اور آڈیولوجی بیسکلی کیا ہے؟ آڈیولوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم سماعت کی جانچ کرتے ہیں. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص, بچہ یا بڑا, کسی بھی عمر کا ہو, وہ کتنا سن رہا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ کم سن رہے ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم سننے کی وجوہات کیا ہیں, اور ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. آیا دواؤں سے ہو سکتا ہے, آپریشن سے ہو سکتا ہے, یا آلہ لگایا جائے گا. جب یہ ضرورت سامنے آتی ہے تو اس کے بعد اگر دوا کی ضرورت ہوتی ہے یا آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو جو مختلف فزیشین ہوتے ہیں, چاہے وہ ایلوپیتھک ہوں, حکمت والے ہوں, ہومیوپیتھک ہوں, یا اور کوئی طریقے علاج کے, تو ہم ان کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. اور اگر ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے پاس روک لیتے ہیں, ان کو ڈیوائس لگاتے ہیں. اوکے, ہیئرنگ ایڈ پہ بھی بات کریں گے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کا ڈائگنوز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ کوئی شخص جو ہے وہ نارملی سن رہا ہے یا پھر کم سن رہا ہے, یا اس کی قوت سماعت جو ہے وہ متاثر ہے. تو ہم یہ کیسے پتہ لگاتے ہیں, اور کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر ہم اگین فردر بات کریں گے کس ایج میں لگاتے ہیں. فرسٹ آف آل تو کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ اوکے, پوری دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جو ٹیسٹ پہلے ہوتا ہے اس کو OAEs یا آٹو ایسٹیمیشن کہتے ہیں. اس کے ذریعے ہم یہ دیکھ پاتے ہیں یا جانچ پاتے ہیں کہ آیا یہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. اگر وہ بچہ نہیں سن رہا ہوتا اس رپورٹ کے مطابق, تو پھر بچے کو ہم 2 مہینے بعد دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. یہ نیو بورن بیبی کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد جب ہمیں کمپلیٹ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی بچی کی سماعت متاثر ہے, تو پھر ہم اس کا بیرا یا اے سے سار کرتے ہیں. اگر اس میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ نہیں سن رہا, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اوکے, ان کو جو ہیئرنگ لاس ہے وہ دواؤں سے ٹھیک ہو سکتا ہے, آپریشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے, یا اس کو ڈیوائس لگے گی. اب پھر اس حوالے سے پھر ہم ENT سرجن کو ریفر کرتے ہیں. اچھا, اگر کوئی بڑا بچہ ہوتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے 6 سال سے بڑی عمر کا, اس کو کہتے ہیں پیور ٹیون آڈیومیٹری یعنی PTA. وہ 6 سال سے لے کے 100 سال تک کی عمر کے شخص کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جس میں ہم سماعت جانچ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ پردے کا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی پردے کی پوزیشن کی وجہ سے بھی, اس کی خرابی کی وجہ سے بھی ہم کم سن رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح پھر مختلف ایج کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے پلیڈومیٹری, VRA, یہ مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس ایج کے, اور اگر خدا نخواستہ بچہ اب نارمل ہے اور اس کو اسپیشل نیڈس ہوتی ہیں, تو اس کے ٹیسٹ پھر فردر دوسرے ہوتے ہیں. اوکے, تو جس طرح سے آپ نے کیٹیگرائز کر دیا کہ کچھ لوگوں کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. کون لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی ڈائگنوسس کے بعد کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میڈیسن سے کور ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیے, ہیئرنگ لاس عام طور پہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس, مکسڈ ہیئرنگ لاس, اور سینسیٹیو ہیئرنگ لاس. کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس جو ہوتا ہے یہ آؤٹر ایئر مطلب کان کا پہلا حصہ, اور مڈل ایئر جو ہوتا ہے وہ کان کے پیچھے والا حصہ, پردے کے پیچھے والا حصہ. اگر ان میں خرابی ہوتی ہے تو کسی حد تک وہ دواؤں سے, آپریشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مکسڈ یا سینسیٹیو ایلیمنٹ آتا ہے تو اس میں جو ہے ہم ڈیوائس لگاتے ہیں اس لاس کے حساب سے, اس ایج کے حساب سے, اس پروفیشن کے حساب سے جس میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ بائی برتھ ہی ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, بٹ جیسا کہ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں, تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ابھی اس پر کام نہیں ہو رہا, یا اتنی اویئرنیس نہیں ہے شاید. سو ایک فیملی یعنی ایک مدر یا فادر یا فیملی ممبر کس طرح سے جج کر سکتے ہیں یا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایشو ہے ہیئرنگ سے ریلیٹڈ, یا تو وہ رسپانسو ہوگا, اس طرح سے رسپانس نہیں کر رہا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح, کون سی ایسی علامات ہیں جس پر انہیں اٹینٹیولی کام کرنا چاہیے اور پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا.
دیکھیے ہمارے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اور جتنی بھی جگہیں ہیں، جب وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم چمچ اسٹیل کا اور پلیٹ لے کے اس سے ایک ساؤنڈ جنریٹ کرتے ہیں. جب ہٹ کریں گے تو ایک ساؤنڈ جنریٹ ہوگا. تو بچہ جو ہے وہ فیشل رسپانس دیتا ہے، یا تو وہ آئی بلنک کرے گا یا بچہ چوکے گا. اگر ہم اتنے بڑے ہیں ہمارے پیچھے بھی کوئی ساؤنڈ جنریٹ ہوگا، چاہے وہ پٹاخہ ہو تو ہم چوک جائیں گے. تو قدرت کی طرف سے یہ الارمنگ سچویشن اللہ پاک نے ہمارے پر رکھی ہے کہ جب بھی کوئی ہم ساؤنڈ سنیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ فیشل رسپانس دیں گے. تو اب آپ اگر گھر پہ ہیں اور آپ کہیں بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو سننے میں دقت ہو رہی ہے، تو آپ ساؤنڈ جنریٹ کریں. اگر بچہ رسپانس دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بچہ رسپانس نہیں دیتا تو اس کو 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد کسی آڈیولوجسٹ سے یا ENT سرجن سے رابطہ کریں. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ تیز ساؤنڈ پہ رسپانس دے رہا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس ساؤنڈ کو سلو کرتے جائیں. کبھی کبھی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کان میں ویکس ہوتا ہے تو وہ تیز ساؤنڈ پہ تو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کم ساؤنڈ ہوتا ہے تو نہیں سنتے. کبھی کبھی انہیں کوئی ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سلو ساؤنڈ پہ نہیں سنتے، تو پھر آڈیولوجسٹ یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اگر کم سن رہے ہیں اور کم سن رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کچھ ڈیزیزز ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیئرنگ میں کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہیں چیزیں، تو کیا ٹیمپریری یعنی ہیئرنگ لاس بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے؟ کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جس میں جو الارمنگ ہو سکتی ہیں اس کے لیے؟ اچھا دیکھیے، بچے کے کان سے پانی آ رہا ہے، پس آ رہا ہے، کان میں انفیکشن ہے، تو یہ وہ ڈیزیز ہیں جو دواؤں سے ٹھیک ہو سکتی ہے. کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، یہ وہ چیز ہیں جس میں بچہ کم سن رہا ہوتا ہے. اچھا، کم سننے کے سب سے بڑے نقصان یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے. اوکے. ایک بچہ کوئی بھی زبان 6 سال کی عمر میں مکمل سیکھ جاتا ہے. جو بچے کم سن رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح آبزرو ہی نہیں کر پاتے. جب ان کو پورا اس طرح لیٹر نہیں جائیں گے تو پھر باہر بھی نہیں آئیں گے. جب تک بچہ سنے گا، جس طرح بچہ سنے گا، اگر الف کو بچہ لف سنتا ہے تو بچہ لف بولے گا، آم کو مام سنتا ہے تو بچہ مام بولے گا. تو یہ ہے کہ اگر ہم 6 سال کی عمر میں بچوں پہ خاص توجہ دیں کہ اگر 6 سال تک کی عمر کا بچہ کم سن رہا ہے تو اس کی لینگویج متاثر ہو جائے گی، اس کی لرننگ متاثر ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر اسکول گوئنگ بچہ ہے تو اس کی پھر تعلیم بھی متاثر ہوگی، اور ایسے بچے کلاس میں ڈھیلے رہ جاتے ہیں. اوکے. سو ارلی ڈیٹیکشن کی امپورٹنس بھی بتائیں کہ ارلی ڈیٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، ارلی ڈیٹیکشن کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شروع میں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی کا کوئی بچہ ہے جو کم سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، تو جتنا جلدی آپ کو پتہ لگ جائے گا اتنا جلدی آپ اس کو ٹریٹمنٹ کروا لیں گے اور اس کی سماعت بحال ہو جائے گی. اگر آپ جتنا دیر کرتے جائیں گے اتنا اس کے سیکھنے کی جو عمر ہے وہ نکلتی جائے گی اور وہ ڈیلے ہوتی جائے گی. پھر اگر آپ ڈیلے ہونے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے اور اس کی سماعت بحال ہوگی تو پھر ہمیں اس کو اسپیچ تھراپی کروانی پڑے گی. اوکے. اور جو بچے ظاہر جن کی اسپیچ تھراپی ہو رہی ہوتی ہے ان کو تو کمبائن ڈاکٹرز کی وہ چاہیے ہوتی ہے، سپرویژن چاہیے ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو شروع سے ہی بول نہیں پاتے ہیں، کیا ان کی بھی یعنی ان کو آپ لوگ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، جو لوگ شروع سے بول نہیں پاتے ہیں ان میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو کسی وجہ سے سن بھی نہیں رہے ہوتے اور بول بھی نہیں پا رہے ہوتے، لیکن ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو سن تو رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں پاتا. تو ایسے کے لیے جو بچے نہیں سن رہے ہوتے، سب سے پہلے ان کی ہیئرنگ مینیج کرتے ہیں ہم ڈیوائس کے ذریعے یا علاج کے ذریعے. جب وہ ان کی سماعت بحال ہو جاتی ہے، اگر ڈیوائس لگا رہے ہوتے ہیں تو ڈیوائس کا یوز ٹو ہونے میں تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں. تو ڈیوائس لگانے کے 3 مہینے کے بعد ہم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ ان کی اسپیچ تھراپی شروع کروا لیں. اور ایسے بچے ہوتے ہیں کچھ کہ جو سن تو صحیح رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کسی بھی وقت ہم اسپیچ تھراپسٹ کے پاس بھیج سکتے ہیں اور اسپیچ تھراپسٹ آہستہ آہستہ ان کو بولنا سکھاتے ہیں. آپ چینل کی تفصیل سے میں بتا دوں کہ سب سے اچھے اسپیچ تھراپسٹ آپ کی مدر ہوتی ہیں، بچے کی مدر ہوتی ہیں، جو بہترین اسپیچ تھراپی کر سکتی ہیں. اور اس کو تھوڑی سی، کیونکہ اسپیچ تھراپی ہمارے یہاں ایک سیشن آدھے گھنٹے کا 1000 سے لے کے اور 5000 تک کا ہے، تو خاصا کاسٹلی ہو جاتا ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جنہیں ہفتے میں 4 دن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت کاسٹلی ہو جائے گا. تو ایک تو یہ کہ والدہ اسپیچ تھراپی کی ٹریننگ کریں. دوسرا یہ کہ نورانی قاعدہ یا اسلامی قاعدہ جو قرآن کے لیے پڑھاتے ہیں اس میں ساؤنڈ نکالنے کے لیے لکھا ہوا ہے، تو ہم اپنے قاریہ کی مدد لے لیں تو وہ بھی بہترین اسپیچ تھراپسٹ ثابت ہو سکتے ہیں اگر انہیں تھوڑی سی ٹریننگ دے دی جائے.
سو ڈاکٹر صاحب کی بات بہت زبردست ہے اور کاسٹ افیکٹو بھی میں یہی کہوں گی, اور زیادہ ایموشنلی بچے کنیکٹ ہوتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, اپنی مدر کے ساتھ, تو وہ زیادہ اچھا وہ لرن بھی کر سکتے ہیں اور ان کی کافی مدد بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انجان یا ڈاکٹر ان کو اتنا مینٹلی ایموشنلی اس لیول پر نہیں سمجھ سکتا جتنا جو پیرنٹس ہوتے ہیں, جو مدر ہوتی ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی اور بہت زبردست مفید ٹپ دی ہے آپ نے. اور میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا, کئی بار ذکر ظاہر ہے آڈیولوجی ہے تو اس میں ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کی سماعت کو بہتر کرنے کے لیے. تو کون کون سے ٹائپ کی جو ہے وہ ڈیوائسز ہیں جو کہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں, اور کن مقاصد کے لیے اور کن ڈیزیزز میں کون سی یوز کی جاتی ہیں؟ اچھا دیکھیے, 3 طرح کی ڈیوائس ہوتی ہیں. ایک تو موبائل فون کے ہینڈ فری کے ساتھ ہوتی ہیں, جس طرح جن کے ساتھ ایک باڈی ہوتی ہے جو شارٹ میں ہینگ ہو جاتی ہے, وہ سینئر سٹیزن کے لیے استعمال ہوتی ہے اور وہ کاسٹ میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے. جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں ان کو جسٹ آواز سننی ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں. اچھا, ایک ڈیوائس ایسی ہوتی ہے جو انویزیبل ہوتی ہے, نظر نہیں آتی. تو جو ہمارے ینگ ایج کے لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, خواتین ہیں, وہ اس ڈیوائس کو پسند کرتے ہیں جو انویزیبل ہو اور نظر نہ آئے, تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول بحال رہے اور لوگوں کو نہ پتہ لگے, نوٹسبل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. وہ ڈیوائس 15 سال سے لے کے اور جس ایج کے بھی بزرگ چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کان کے پیچھے استعمال کی جاتی ہے جسے بیہائنڈ دا ایئر کہتے ہیں. وہ ڈیوائس عام طور پہ بچوں سے شروع ہوتی ہے اور کسی ایج کے لوگ بھی جن کو یہ ایشو نہ ہو کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, وہ یونیورسل ہے, یعنی وہ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کوکلیم پلانٹ جو 25 سے لے کے 40 لاکھ تک کی ڈیوائس ہوتی ہے ایک کان کی. وہ ان لوگوں کو لگائی جاتی ہے جو کسی بھی وجہ سے یا تو پیدائشی طور پہ نہ سنتے ہوں یا اچانک ان کی سماعت چلی جائے اور اس کے بعد کوئی امید نہ ہو کہ وہ ڈیوائس سے بھی ہیئرنگ ایڈ سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہوں, تو پھر ان کو سرجری کے ذریعے کوکلیم پلانٹ کیا جاتا ہے. اوکے, ابھی آپ نے بہت ہی توجہ طلب بات کی کہ کسی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے اچانک اگر یعنی سماعت چلی جائے تو اسے کون کون سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, اس میں عام طور پہ یا تو کوئی وائرل انفیکشن ہو جائے یا ایکسیڈنٹل, خدا نہ خواستہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ ایکسیڈنٹ میں گاڑی سے بھی ہٹ ہو سکتے ہیں, اوپر سے گر بھی سکتے ہیں. تو کسی بھی طرح ایکسیڈنٹ کے ذریعے دونوں کانوں کی سماعت چلی جائے تو پھر اس میں کوکلیم پلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اوکے, کیا اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ریکوری ہو جائے گی یا کوکلیم پلانٹ ہی لاسٹ آپشن ہوتا ہے؟ اس میں پھر یہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو آڈیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور 2-3 بار اسیسمنٹ کرتے ہیں. جب ہمیں ٹیسٹ کرواتے ہیں جی, وہ پیور ٹیون آڈیومیٹری اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی ابھی کسی بھی طرح ان کی سماعت ریسٹور نہیں ہو سکتی اور ان کو کوکلیم پلانٹ ہی کروانا پڑے گا, تو پھر ان کا کوکلیم پلانٹ کی طرف جاتے ہیں. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کسی بھی پاور کا ہیئرنگ ایڈ لگا کے ان کا گزارا ہو جائے گا تو پھر ہم ہیئرنگ ایڈ کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے کوکلیم پلانٹ کی نسبت بہت سستا ہے. اوکے, اور اگین ہم اگر بات کریں, اب بہت ہم نے بات کر لی کہ ایسا ہوتا ہے اور اس میں یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے. وجوہات کا بھی تو پتہ ہونا ضروری ہے. کن وجوہات کی یعنی کون سی ایسی وجوہات ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ہے سماعت وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے؟ تو جو الارمنگ چیزیں ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنا ضروری ہے. سو میں چاہوں گی آپ وہ بھی چیزیں بتائیں. اگین آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین کو جاننا. دیکھیے, سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے کان میں کوئی چیز نہیں ڈالنی کان صاف کرنے کے لیے, چاہے وہ کاٹن بٹ ہو, چاہے وہ گاڑی کی چابی ہو, ماچس کی تلی ہو, خواتین کی بال پن ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کان کھجائیں گے یا کان کو صاف کریں گے, وہ آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے اور اس سے مستقل بہراپن ہو سکتا ہے. اوہ گاڈ. اس کے علاوہ دوسری چیز, ہمیشہ جب بھی کان کی صفائی کروانے کے لیے جائیں تو کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. اگر آپ ان کوالیفائڈ یا ان تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے کان کا پردہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اوکے, سو کیا ڈیوریشن ہونی چاہیے یا پھر کیا ایسا ہونا چاہیے ٹائم لمٹ تو نہیں کہوں گی, یہ کہوں گی کہ ایسا پراپر دورانیہ بتائیں کہ ظاہر کانوں کی صفائی تو سب کو کروانی ہوتی ہے, تو ENT سے کتنے عرصے کے بعد رجوع کیا کریں؟ اچھا, ابھی میری وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی, پہلے سوال کا جواب بھی بات. ہاں بالکل کنٹینیو کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو کان صاف کرنے کا ہم نے بتا دیا, دوسرا یہ کہ ہمیں شور سے بچنا ہے, گاڑیوں کا شور, جنریٹر کا شور, ہمیں خود بھی بچنا ہے
اور جن کی وجہ سے شور ہو رہا ہے انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ابھی تو وہ شور کر لیں گے کسی بھی انداز میں, چاہے وہ خوشی کا موقع ہو, 14 اگست کا موقع ہو, باجا بجا رہے ہوں یا پھر کچھ بیچ رہے ہوں. ہمارے یہاں ٹھیلوں پہ آج کل بہت شور ہو گیا ہے. تو آپ یقین جانیے کوئی بھی ایسا قدم جس سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے یا کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں کل اس کا جواب دینا پڑے گا. اور وہ روزی جو ہم دوسروں کو تکلیف دے کے کما رہے ہیں, علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا. تو شور کسی بھی طرح کا ہو, چاہے وہ کسی تقریب میں ہو, گانے کا ہو, ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا آپ کا اب یہ سوال کہ ہمیں کتنے عرصے بعد کان صاف کروانا چاہیے, اس سوال کے جواب کے لیے انتظار کرنا پڑے گا ایک بریک کا. سو ناظرین وقت ہو چکا ہے بریک. ویلکم بیک. یو آر واچنگ ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد اختر راجپوت, اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ہیئرنگ کو متاثر کرتی ہیں. سو میں چاہوں گی کنٹینیو کریں آپ. جی, شاہد اختر راجپوت, آڈیولوجسٹ. اچھا, دیکھیے سب سے اہم بات, اللہ پاک نے ایک سسٹم ہمارے کانوں میں جنریٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہمارے کانوں میں انہیلدی ویکس ہوتا ہے, 2 طرح کے ویکس ہوتے ہیں, ایک ہیلدی ویکس, ایک انہیلدی ویکس. انہیلدی ویکس جو ہوتا ہے وہ خود روٹیٹ ہوتا ہوا ہمارے کان سے باہر آ رہا ہوتا ہے. یہ ڈیلی کی روٹین ہے, جتنا جنریٹ ہوتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. اور ہم کبھی دیکھتے ہیں ایسے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں صبح اٹھ کے تو ہمیں ذرات محسوس ہوتے ہیں. یہ ہر شخص نے محسوس کیا ہوگا. اب کان میں جو ہے یہ نیچرل سسٹم جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے ہم کوئی بھی چیز کان کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جو روٹیٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے وہ پریس ہو جاتا ہے, تو اس کے پیچھے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے. یا وہ لوگ جو ہیئرنگ ایڈ استعمال کر رہے ہیں ان کے کان سے ویکس آسانی سے نہیں نکلتا, ان کو ENT سرجن کے پاس جانا چاہیے. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کا کان بند ہو رہا ہے اور آپ کم سن رہے ہیں تو پھر آپ ENT سرجن سے رابطہ کر لیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. بعض لوگ ہیں جن کی ساری زندگی ویکس جمع نہیں ہوتا انہیلدی, اور بعض لوگ ہیں جن کو 6 مہینے میں ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کم سن رہے ہیں اور آپ کے کان سے ویکس زیادہ باہر آ رہا ہے تو پھر آپ ENT سرجن کو دکھا لیں کہ دیکھیں جی اگر میرے کان میں ایسا ویکس ہے جو ہارڈ ہو گیا ہے تو وہ آپ کو سوڈا گلیسرین لکھ کے دیں گے. 5-6 دن آپ سوڈا گلیسرین ڈالیں, اس کے بعد وہ اس کو صاف کر دیں گے, آپ کے کان بالکل نارمل ہو جائیں گے. اچھا, ہیلدی ویکس یہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے کان میں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ اگر کان سے کے ذریعے کوئی چھوٹا موٹا کیڑا اس میں جائے گا تو ویکس میں پھنس جاتا ہے, وہ ہمارے کان کو ڈیمیج نہیں کرے گا. تو یہ اللہ میاں نے ایک ایسا نیچرل سسٹم ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. بیکٹیریاز اور انفیکشنز وغیرہ سے بچانے کے لیے بھی. بیکٹیریا اور انفیکشن تو جی ہو سکتا ہے, اس سے تو ہم نہیں بچ سکتے, ٹھیک ہے. لیکن جو کوئی مکھی, مچھر یا چیونٹی کوئی انسیکٹ جا رہا ہو تو وہ جو ہے اس ویکس میں چپک جائے گا اور ہمارے کان کو ڈیمیج نہیں کرے گا. دوسرا اہم کام جو ہمیں کرنا ہے, یہ انتہائی اہم بات ہے اور یہ آپ نے وربلی بھی لوگوں کو بتانی ہے, نہ صرف آپ نے بتانی ہے بلکہ اسٹوڈیو میں جتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی بتانی ہے کہ جب آپ ہیئر ڈریسر کے پاس بال بنوانے جاتے ہیں تو ہیئر ڈریسر اسپرے کرتے ہیں آپ کے بالوں پہ, وہ اسپرے آپ کے ڈائریکٹ کان میں نہ جائے. وہ پانی جو ہے کان کا اسٹرکچر اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ نہاتے ہوئے کان میں پانی عام طور پہ نہیں جاتا, لیکن کوئی ڈائریکٹ اگر پریشر سے جائے گا یا دھار جائے گی تو وہ کان میں جا سکتا ہے. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے یا بڑے بال بنوانے جاتے ہیں اور ہیئر ڈریسر اسپرے کرتے ہیں تو اس کا پانی کان میں جاتا ہے, اور جس کے کان میں ویکس ہوتا ہے تو ویکس پھولتا ہے اور انسان کے کان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بال کٹوانے کے بعد ہمارے ویور جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو خیال آئے گا کہ ہاں جی ہمارا بچہ جب بھی بال کٹوانے جاتا ہے یا بال بنوانے جاتا ہے ہیئر ڈریسر کے پاس تو اس کے بعد اگلے دن اس کے کان میں درد ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ انفلیمیشن ہو سکتی ہے اس سے شدید والی, انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے اور انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کریں کہ جب بھی آپ بال بنوانے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے تھوڑی سی کاٹن کان میں رکھ دیں, ٹیشو لگا دیں, ہیئر ڈریسر کو بتا دیں کہ جی پانی جب بھی آپ ڈالیں تو کوشش کریں ایئر کینال میں نہ جائے. اوکے. اچھا, اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ لاؤڈ میوزک سنتے ہیں, شور کا آپ نے خود منع کیا ہے, سو جو لوگ بہت زیادہ لاؤڈ میوزک سنتے ہیں اور ہیڈ فونس کے ساتھ گیمنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیے ان کے لیے یہ ہے کہ لاؤڈ میوزک جو سن رہا ہوتا ہے عام طور پہ وہ ڈسکمفرٹ فیل نہیں کر رہا ہوتا. اوکے. کوئی بھی ایسا ساؤنڈ جس سے انسان ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے وہ زیادہ ہارمفل ہوتا ہے بنسبت اس کے جس کو آپ ڈسکمفرٹ فیل نہیں کر رہے. لیکن ہیڈ فون وغیرہ یوز کرنے کا جو ایک قانون ہے وہ ہے 60 منٹس آپ استعمال کریں اور 60 منٹ کے لیے اپنے کان کو ریلیکس کر دیں. اوکے. تو لیکن اس کے باوجود بھی کہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ لاؤڈ سنیں, اور اگر صرف آپ ہیڈ فون لگا کے سن رہے ہیں تو پھر تو چلے کسی حد تک آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر آپ لاؤڈ اسپیکر پہ لاؤڈ لگا رہے ہیں تو انوائرمنٹ کے سارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے.
تو اس سے آپ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اوکے تو ہم نے بچوں کی بھی بات کی, بڑوں کی بھی بات کی, لیکن آئی تھنک ہمیں بڑوں پر زیادہ اور بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایج سے ہیئرنگ لاس اسٹارٹ ہو جاتا ہے یوزولی, اور سائن اینڈ سمٹم سے یہ بات کر لیتے ہیں, ان کو کس طرح سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی اگین آپ نے بہت شاندار سوال کیا. دیکھیے عام طور پہ پاکستان میں جن لوگوں کی عمر 45 سال سے زیادہ ہوتی ہے 80% لوگ کسی نہ کسی لیول پہ کم سننے. جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی کیا کہا آپ نے, وہ آپ سے ریپیٹ کروائیں گے. اگر کوئی شخص آپ سے ریپیٹ کروا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کو سننے میں دقت ہے اور ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کان میں ویکس ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہیئرنگ لاس شروع ہو گیا ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی گھر کے بزرگ ہیں ہمارے. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے, آپ اپنے کسی بھی بزرگ سے جب یہ بات کریں گے کہ دادا, نانا, چاچا, ابو آپ کم سن رہے ہیں, چلیں آپ کی سماعت کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر لیں گے, نہیں میرے کان بالکل ٹھیک ہے اور میں صحیح سنتا ہوں. ریلی آپ کہیں گے میں آنکھیں ٹیسٹ کروانے جاؤں تو چلے جائیں گے. آڈیولوجسٹ اور ای این ٹی اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اصل میں بات یہ کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ آلہ نہ لگ جائے, ہیئرنگ ایڈ ہمارے کان میں نہ لگ جائے. اور ہیئرنگ ایڈ کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جس طرح پہلے ہم نے چشمے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اب ہم چشمہ لگانا اسے ایک جینیس ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. تو اسی طرح ابھی ہم نے ڈیوائس کو قبول نہیں کیا ہے. تو جس ہم بزرگ کو کہیں کہ یہ آپ کم سن رہے ہیں, آپ آلہ لگوا لیں, تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ جی میں کم سن رہا ہوں نہیں ہوں اور میں صحیح ہوں اور میرا گزارا ہو رہا ہے, پرفیکٹ, اور مجھے کسی ڈیوائس کی نیڈ نہیں ہے. سو آپ نے یہ کہا کہ ایکسیپٹنس ابھی بھی کم ہے, اویئرنیس ابھی بھی کم ہے. تو پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح آپ کیا چینج دیکھنا چاہتے ہیں اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ابھی؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنے والدین کو جب ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جائے تو ان کے جو بھی فزیکل ٹیسٹ ہیں, آنکھوں کا, کان کا, بلڈ کے, شوگر کے, بلڈ پریشر, ان کو مانیٹر کرنا چاہیے, تاکہ اگر کہیں بھی کوئی لاس سامنے آتا ہے تو ہم کو کسی بھی طرح ان کو مینیج کر سکیں, تاکہ ان کی لائف آگے کی کمفرٹ, جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا, جنہوں نے ہمیں تعلیم دلوائی, تو یہ ان پہ خرچ کرنا اور ان کا خرچ کرنا اور ان کا خیال کرنا, اس کے بدلے دنیا بھی اور آخرت دونوں فوائد ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک گولڈن کلینک بنایا ہے, جہاں ہم جتنے سینئر سٹیزن ہیں ان کو سنڈے کے دن ریہیب کی سروسز فری فراہم کرتے ہیں. زبردست, دیٹس ویری گڈ. اور میں اگین بہت زیادہ اس کی وہ کروں گی, تعریف کروں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کار خیر میں اور زیادہ کام کرنے کی وہ دے. اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں تو آبویسلی آپ لوگوں کو مل رہی ہوں گی, اور میری یہ دعا ہے کہ ان لوگوں کو آپ لوگوں سے بہت زیادہ یعنی فوائد بھی حاصل ہوں اور بہت سکون بھی ملے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا اسٹیج یا کون سی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب ہیئرنگ جو ہے وہ یعنی پرماننٹلی لاس ہو جائے گی اور اس کو ریکور کرنا مشکل ہوگا؟ پھر آپ نے جس طرح سے کوکلیئر امپلانٹ کا کہا وہ آپشن تو ہوتا ہے, بٹ کون سی ایسی سچویشن آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ بالکل خبردار کرنا چاہیں گے اور یعنی ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے عام طور پہ جو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے یہ گریجولی ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ہم جو اپنی سماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ اس طرح پہنچاتے ہیں کہ ہم بغیر ٹیسٹ کروائے کسی بھی شاپ سے جا کے ہیئرنگ ایڈ لے لیں جس میں ہمیں نہیں پتا ہو کہ اس کی پاور کتنی ہے اور ہمارا لاس کتنا ہے, اور وہ ہم یوز کرنا شروع کریں. جب ہم یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی, ہمارے کان میں شور آ رہا ہوتا ہے اور ہماری تیزی سے ہیئرنگ لاس بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ہماری سماعت کو نقصان پہنچاتا ہے. جسٹ لائک کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں کا لاس کتنا ہوا, آنکھوں کا نمبر کیا ہے, اور آپ جا کے خود آبویسلی جب آپ یہ نہیں کرتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ قوت سماعت کے لیے بھی ایسا کوئی آلہ خود سے لگانا چاہیے. کیونکہ جب ہم چشمہ لگاتے ہیں اور وہ ہمارے نمبر کا نہ ہو, کم ہو تو بھی ہم ڈسکمفرٹ رہتے ہیں اور زیادہ ہو تو بھی ڈسکمفرٹ. اسی طرح جب ہم ہیئرنگ ایڈ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہیئرنگ ایڈ ہمارے سماعت کے سے مطابقت نہ رکھتا ہو اور ہم نے بازار سے لیا ہو جس کی ساؤنڈ بھی اس میں صحیح نہیں ہوتے, اس میں ایکسٹرا آرڈنری شور آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ہماری سماعت کو متاثر کرتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے وائرل انفیکشن میں کہ آپ رات کو سوئے صبح اٹھے آپ کی ہیئرنگ نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو پھر فوراً ای این ٹی سرجن کے پاس جانا چاہیے. اور ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس 24 گھنٹے میں ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو کسی حد تک لوگوں کی ریکوری ہو جاتی ہے.
اور اگر ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر ریکوری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی ہم سماعت کی ذرا سے بھی کوئی پرابلم محسوس ہو تو کسی بھی اپنے قریبی ENT سرجن کے پاس چلے جائیں, کسی آڈیولوجی سے رابطہ کر لیں, اپنے کسی بزرگ سے رابطہ کر لیں, یہ ضرور کریں. اوکے, تو آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ لوگ خود جا کے بائی کر لیتے ہیں, تو کتنے % لوگ ایسا کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, یہ بگاڑ کتنا ہے؟ دیکھیے کم از کم 30% لوگ تو یہ ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں جی, کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیوائسز مہنگی ہیں اور بازار میں جو غیر معیاری ہیں وہ سستی ہیں. اچھا, لوگوں کی قوت خرید جو ہے, جن کی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ٹیسٹ کروا سکیں یا جا سکیں اور ان کو آسانی سے مل رہی ہوتی ہے, تو لوگ لے لیتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ غیر معیاری ڈیوائسز کی بیچنے پہ پابندی ہونی چاہیے, لیکن یہاں بہت ساری چیزوں پہ پابندی نہیں ہے, تو پھر ڈیوائسز پہ کون لگائے گا؟ تو اس لیے لوگ لے لیتے ہیں اور پھر اپنی سماعت متاثر کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے فلاحی ادارے ہیں جو لوگوں کو ہیرنگ ایڈ پرچیز کر کے دے رہے ہیں. زبردست. تو اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا تو وہاں تک اپروچ کر لے, اور وہ ادارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اوکے, سو میں اگین اسی پہ بات کروں گی, کیا کون کون سے ریفارمس آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ ایسے ڈیوائسز جو کہ ہارمفل ہوتی ہیں, یعنی ہارمفل ہو سکتی ہیں, غیر معیاری ہوتی ہیں, ان کو تو بین کیا جانا چاہیے. اور کیا کیا چیزیں آپ اپنے اتنے تجربے کے بعد, یعنی اتنے لوگوں کی ٹریٹمنٹس کے بعد اور اتنے عرصے تک اس فیلڈ میں رہنے کے بعد, آپ نے کیا کیا چیزیں ایسی نوٹس کی ہیں جس میں کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ریگولرلی سماعت کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اسکول ایج کے جتنے بچے ہیں, ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دی جائے. جس طرح ایک کلاس میں بچہ کم دیکھ رہا ہوتا ہے تو ٹیچر شناخت کر لیتی ہیں کہ یہ کسی کی کاپی کر رہا ہے یا یہ بورڈ کے قریب جا کے نوٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح ٹیچرز کو یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچہ کلاس میں اگر کم سن رہا ہے تو ٹیچر کو آئیڈیا ہو جائے, اور ٹیچر اس کی فیملی کو بلا کے, ان کے والدین کو بلا کے کہیں کہ جس کی ہیئرنگ اسسمنٹ کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا بچہ کم سن رہا ہے, اور اسے پازیٹیولی لے کر اسے یعنی اس پر کام ہونا چاہیے. جی, پوری دنیا میں جو ہے یہ ہے کہ چائلڈ آڈیولوجسٹ الگ ہیں. اسکول گوئنگ کے لیے اسکول کے شعبوں میں جو ہے ان کی جو سوسائٹی ہے اس میں آڈیولوجسٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ٹیچرز کو ٹریننگ دیں کہ بچے اگر کسی بھی معذوری کا شکار ہیں تو اگر کسی طرح اس معذوری کا والدین کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹیچرز اندازہ کر لیں اور وہ والدین سے کہیں کہ وہ کافی ٹائم اسکول میں اپنا گزار رہے ہوتے ہیں. اچھا, سوال تو بہت سارے مائنڈ میں آ رہے ہیں, بٹ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعی اس پر کام, آپ جس طرح سے سجیسٹ کریں کہ کام ہونا چاہیے, کیا بالکل اس پہ کام نہیں ہو رہا کہ اسکول کے ٹیچر یعنی جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا انسٹیٹیوشن میں جتنے بھی وہ ہوتے ہیں اساتذہ ہوتے ہیں, کیا ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتی؟ سماعت کے حوالے سے تو خیر نہیں ہو رہی ہے جو نارمل اسکول ہیں ان میں. ہاں, ہمارے پاس جو ٹیچرز آتے ہیں, ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں یا پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آتے ہیں, تو ہم اکثر اوقات میں ان سے پوچھ لیتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں. تو اگر وہ اساتذہ ہوتے ہیں تو ہم انہیں بٹھا کے ضرور گائیڈ کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری نالج میں اضافہ کیا. تو الحمدللہ ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور ان ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ ٹیچرز آ کے پوچھیں کہ آڈیولوجی کے ٹیسٹ کس طرح ہوتے ہیں, اور اسکولوں میں ایک اکوپمنٹ ہونا چاہیے کہ بیسک ٹیسٹ تو بچوں کے کر لیں, ایڈمیشن کے وقت ہی کر لیں وہ. اوکے, اور جتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ نے کتنے % دیکھا کہ ڈیوائسز کو لے کر ایکسیپٹنس آئی ہے؟ دیکھیے جی, ایکسیپٹنس کی جہاں تک بات کی جائے تو جب انسان بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے, لوگوں کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوتا, سب سے اہم بات یہ کم سننے سے غلط فہمی ہوتی ہے, کم سننے سے ڈائیورس ہو جاتی ہے, کم سننے سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی تھی, کم سننے سے, میرا نیکسٹ کوسچن یہی ہونے والا تھا ابھی, کم سننے سے انسان ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے. اگر فرض کریں کوئی آفس میں ہے اور کم سن رہا ہے تو اس کی پروموشن نہیں ہو رہی ہے. تو کم سننے کی جو ہے بے تحاشا مسائل ہیں, اور اس پہ واقعی بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے ہمیں. دیکھیں کسی نے کہا کچھ, اس نے سنا کچھ, سمجھا کچھ, تو جب تک اگر ہم ذرا سا بھی کم سن رہے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہیئرنگ ایڈ لگائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. نہیں جی, آپ کی لائف وہ پہلے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کون سا سن پا رہے ہیں. اب کل کی بات ہے کہ ہم نے ایک صاحب کو ہیئرنگ ایڈ لگایا, اور بہت اچھی فیملی ہے. یہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے سرکل میں سردار یا وڈیرے ہوتے ہیں, اس ٹائپ کی فیملی ہے. تو جب میں نے ان کو آلہ لگایا تو ان کی مسز نے کہا
شاپنگ کرنے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اب آپ جہاں بھی جائیں گے مجھے ہر جگہ کو پتہ لگے گا آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں، اب میں سن رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب ہم سننے لگتے ہیں تو ہماری لائف بھی کمفرٹ ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی کمفرٹ ہوتی ہے۔ جی بالکل، ظاہر ہے فیملی اور آپ کے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں صرف آپ سفر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی غلط فہمی کی وجہ سے دل میں وہ آتی ہے، ایک یہ کہیں گے کہ بدگمانی بھی آ سکتی ہے۔ سو اس سے سماج کے متاثر ہونے سے مینٹل ہیلتھ پہ کتنا فرق پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے، کون کون سے پہلو ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی چاہوں گی کہ آپ اتنی اچھی ڈسکشن کریں تو اس پہ بھی ضرور بات ہو۔ جی دیکھیے ہم جو ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال آفریدی ہیں جنہوں نے اپنا ایک جہاں ہم گولڈن کی لنک جو بنایا ان کے ہاسپٹل بنایا ہم نے، اوکے، اور مینٹل ہیلتھ اور سماج کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب ہم کم سننے لگتے ہیں تو پہلا تو یہ کہ ہماری وہ لرننگ نہیں ہو پاتی، ہم وہ سیکھ نہیں پاتے۔ فرض کریں کہ اگر آپ گھریلو خاتون ہیں اور آپ کم سن رہی ہیں اور آپ سے کوئی سبزی بنانا سکھا رہا ہے، آپ کو یہ کر لیں، تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا جی 2 کپ پانی ڈالنا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اوکے، اور جب آپ دوبارہ سوری ٹو کٹ یو آف، یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا، بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو باتیں مزید ہونے والی ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ملیں گے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے قوت سماعت پر۔ تو اوور ٹو یو، جب ڈسکس کر رہے تھے میں چاہوں گی اسی سے ہم کنٹینیو کریں۔ اگر سبزی کے دوران یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ فلاں چیز ڈالیں اور آپ صحیح نہیں سن پاتے، تو ایک تو جو آپ کو سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں وہ اریٹیٹ ہوں گے، انہیں غصہ آئے گا، آپ کو بھی شرمندگی ہوگی، آپ بھی ڈپریشن میں جا رہے ہوں گے۔ تو سب سے بڑا مینٹل ٹارچر اور مینٹل ہیلتھ جو ہماری متاثر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور کم سننے کی وجہ سے جب ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ہمیں بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر لو بھی ہو سکتا ہے، ہمارے سر میں درد ہو سکتا ہے، ہمیں ٹینشن ہو سکتی ہے، ہمیں غصہ آ سکتا ہے، اور غصہ جب آتا ہے تو پھر غصے میں ہم بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں، بہت کچھ غلط کرتے ہیں، اور غلطی دوسرے کی اور خون اپنا جلاتے ہیں۔ جی تو اس کے بتاشا پھر نقصانات ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ ہو رہے ہوتے ہیں، نہ صرف مینٹل ہیلتھ پہ بلکہ معاشرے میں نقصان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب ہمارے پاس آئے کہ جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے گئے اور وہ کم سن رہے تھے، تو انہیں جو ہے ریفر کیا کہ جی آپ اپنی سماعت بحال کروا کے آئیں، ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے گاڑی ہارن دے اور آپ کو سمجھ نہ آئے۔ تو یہ کہ ہر شعبے میں ہر جگہ، اس کے علاوہ ہمیں جو احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جہاں شور بہت ہوتا ہے، ٹریفک پولیس، ان کے کان خراب ہو سکتے ہیں، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، اس کے علاوہ ہاکر جو روڈ پہ کچھ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ کام کرنے والے لوگ، جہاز کے آس پاس کام کرنے والے لوگ، اس کے علاوہ صحافی حضرات۔ اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے صحافی بھائی جب کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو ان کا جو ڈیسک بنایا ہوا ہوتا ہے وہاں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ وہ تمام وکلا حضرات ہمارے یہاں سیشن کورٹ میں جائیں تو بہت شور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب ان اداروں میں ہم نے کیمپ لگائے تو پتہ لگا یہ وہ لوگ ہیں جن کی 10 سال کی سروس ہے، تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے کم سن رہے ہیں۔ تو ان پیشوں کے جو لوگ ہیں، اور اسی طرح آپ لیں کہ دیکھیں فرض کریں ڈاکٹر ہیں، اگر وہ ڈاکٹر کم سن رہے ہیں تو جب وہ دل کی آواز سنیں گے اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے تو انہیں دقت ہوگی۔ مکینک ہیں، مکینک کم سن رہے ہیں تو گاڑی کا ساؤنڈ سن کے وہ انجن کی خرابی کا اندازہ لگاتے ہیں، تو ان کو پرابلم ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اگر سماعت میں ذرا سی بھی کمی آ رہی ہو تو وہ اسسمنٹ کروائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور ایک ہیلدی اور اچھی لائف گزاریں۔ سو بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی ہماری، اور میں چاہوں گی پروگرام کا کیونکہ اختتام ہو چکا ہے، ویسے تو بہت سارے کوشچن ابھی بھی مائنڈ میں ہیں اور اب وقت ختم ہو چکا ہے، میں چاہوں گی پروگرام کے اینڈ میں ایسا میسج جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام اور یعنی جتنے ویورز ہیں ان تک ضرور پہنچے، جس سے ان کی زندگی کی یعنی لائف کی کوالٹی بہتر ہو سکے اور ہیئرنگ بھی بہتر ہو سکے، مزید ڈیمیج نہ ہو۔ سیلف کیئر سے ریلیٹڈ بھی ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ ہماری وجہ سے کسی کی سماعت متاثر نہ ہو، ہم اس شہر کو، اس ملک کو پرسکون بنائیں، ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ غیر ضروری ہارن نہ بجائیں، اگر ہم کوئی ایمبولنس چلاتے ہیں تو ہوٹر نہ چلائیں، کسی بھی طرح کے ایسا شور جس سے ہمارے یہاں بہت سارے بچے
بائک پہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایمبولینس اور دیگر گاڑیاں غیر ضروری ٹریفک جام میں ہوٹر بجا رہی ہوتی ہیں، تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو ہم جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی ہم لوگوں کی سماعت کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور غیر ضروری شور کرنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. اور خاص کر اس وقت ہمارے شہر میں یہ بہت ہو گیا ہے کہ ٹھیلوں پہ جو فروٹ والے ہیں وہ شام کے وقت انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے ہوتے ہیں اور اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سب ہماری سماعت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس کا آج نہیں کل ہمیں جواب ضرور دینا ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا پیغام تھا آپ کا. اور ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی، اور اب سے اپنی ہیئرنگ کا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں گے، ٹیسٹ بھی کروائیں گے، اور پراپر جہاں آپ نیڈ ہو وہاں اس کی کریکشن ضروری ہوتی ہے. تو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، کریکشن ضرور کروا لیں، تاکہ آپ کی سماعت، جس کی وجہ سے آپ بہت سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں، جس سے آپ کے خوبصورت رشتے جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت رہ سکتے ہیں. تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا، اور اپنی ہیلتھ کا، اوور آل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیے گا. اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک. تو نیکسٹ ویک تک اپنے پیاروں کا، اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویک، سیم ٹائم سیم چینل پر. تب تک کے لیے اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ.